अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे सवाल का जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा, ख़ास करके मौशरी एतबार से इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं। और बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद इस तरह का जो क्राइसिस या जो बहरान है वो पाकिस्तान में तारीख में इससे पहले कभी नहीं आया। और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में माजी में इस तरह के क्राइसिस नहीं आए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर शहरी, हर तबका बहुत ज़्यादा परेशान है। कारोबार हो, तनख्वाहदार तबका हो, दिहाड़ीदार हो, हर एतबार से वो मुश्किल से दो चार है। और जो सबसे अहम इस वक्त इशू है कि आगे कोई उम्मीद की किरण नज़र भी नहीं आती। अब मैं बुनियादी तौर पर एक पेसिमिस्ट इंसान तो नहीं हूँ, इनफरादी तौर पर भी और अदरवाइज भी हमेशा इंसान को पुरुम्मीद रहना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ उम्मीद पे अगर आप या उम्मीद के सहारे समझते रहेंगे कि पाकिस्तान के ये जो क्राइसिस हैं इससे हम निकल आएंगे, तो ये मेरे ख्याल में हमारी खाम ख्याली है। और मैं आपको बताऊंगा कि आज जो मौजूदा पाकिस्तान का क्राइसिस है, ये क्यों एक ऐसा क्राइसिस है कि शायद माजी में अगर क्राइसिस आए भी तो उसके मुकाबले में ये बहुत संगीन भी है, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए जो इसके मुज़मिरात हो सकते हैं वो शायद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। माजी में अगर आप देखें तो बहुत से क्राइसिस आए। इनफैक्ट मुझे कोई 22-23 साल हो गए हैं सहाफ़त में, और इस 22-23 सालों में मुशर्रफ का मार्शल लॉ भी देखा। उसके अलावा मार्शल लॉ के दौरान ज़ाहिर है बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स भी देखी पाकिस्तान के ऊपर। जब तक 9/11 नहीं हुआ था पाबंदियां भी लगी, मुश्किलात थी पाकिस्तान के लिए। फिर पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के जो वाक़यात देखे, ख़ास करके 2008, 9, 10, ये 3 ऐसे साल थे कि शायद मेरे ख्याल में आप उसे कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। खुद मैंने कई फ्रंट लाइन पे जाके ये चीज़ें कवर की। फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसेशन आया उसी दौरान, और उसके नतीजे में जो महंगाई में इजाफा हुआ। फिर पाकिस्तान के अंदर एनर्जी का बहरान आया, घंटों, कई कई घंटों, बल्कि देहातों में तो ऐसा भी था कि पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आती थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के बारे में एक ये बात कही जाती थी कि पाकिस्तान एक रेजिलियंट नेशन है, यानी कि इनके अंदर बर्दाश्त करने का एक मादा है। बड़े से बड़े क्राइसिस से ये निकल जाते हैं, और ऐसा हुआ भी कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसेशन आया, उसके नतीजे में जो मुआशी हमारे मसाइल पैदा हुए उससे हम निकल आए। फिर जो एनर्जी का बहरान था उससे पाकिस्तान कामयाबी के साथ निकला। और अगर आप उससे पहले चले जाएं तारीख में, पाकिस्तान में बड़े बड़े ऐसे वाक़यात हुए। सबसे बड़ा जो सानिया है कि ये मुल्क दो लख्त हुआ 1971 में। उसके बाद भी हमने रिकवर किया। लेकिन उन क्राइसिस में, उन बहरानों में और आज का जो बहरान है, एक बहुत बड़ा बुनियादी फ़र्क है, जिसकी वजह से मैं कम अज़ कम जो आइंदा आने वाले जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है उसके हवाले से काफ़ी मेरे ख्याल में परेशान भी हूँ, और होना भी चाहिए। माजी में जो भी बहरान आए उसमें एक चीज़ थी कि आपके पास निकलने के रास्ते थे, यानी कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी थी कि जब भी हमारे पर कोई बड़ा बहरान आता तो कोई ना कोई निकलने का रास्ता था। ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास निकलने का रास्ता नहीं है, लेकिन वो एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। और वो एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या थी? आम तौर पर जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मुआशी बहरान आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया, जब आपके पास डॉलर कम थे, तो जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं उसमें सऊदी अरब सर फहरिस्त है, फिर मुत्तहिदा अरब अमारात है, फिर कतर है, फिर चीन है। इन्होंने मुश्किल जो पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त मुश्किलात थी पाकिस्तान को, जब जब तो इन्होंने पाकिस्तान को बेल आउट किया। और दूसरा एक फैक्टर जो हमें नहीं भूलना चाहिए कि हालिया सालों में पाकिस्तान की एक तो आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो पाकिस्तान के अपने कुदरती वसाइल थे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गैस देख लें, बाकी जो इस तरह के ज़राए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होते जा रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो माजी में अगर पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी भी या पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस भी आया, तो हमारी जो डिमांड थी, दुनिया इतनी ग्लोबलाइज नहीं थी, हमारी जो डिमांड थी खास करके जो इंपोर्ट हम करते थे
وہ اتنی زیادہ نہیں تھی. مثلا اب جو ہے، اب آپ تصور کریں کہ شاید بجلی کی کھپت بھی پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی. اب پہلے جو ایک ایئر کنڈیشن کسی گھر میں اگر لگا ہوتا تھا تو وہ لگژری سمجھا جاتا تھا، اور بہت کوئی ایلیٹ قسم کا اور بہت ہی زیادہ امیر شخص ہوتا تو وہی صرف وہ افورڈ کر سکتا تھا. اب جو ہے ایئر کنڈیشن ایک عام سی چیز ہے. اسی طرح سے بجلی سے چلنے والے کئی ایسے گیجٹس ہیں جو اب آپ کو عام گھروں میں بھی ملتے ہیں. تو آپ کی جو کھپت ہے بجلی کی، اس میں بھی کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے. تو وہ آپ کے جو ڈومیسٹک ذرائع ہیں ان سے پورا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو امپورٹڈ فیول یعنی کہ تیل جو ہے یا گیس جو ہے وہ آپ کو درآمد کرنی پڑتی ہے. اس کے لیے بھی آپ کو ڈالر چاہیے. پھر جو آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے، ریسورسز آپ کے ہیں نہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں آج سے کئی سال پہلے پاکستان بننے کے بعد ہی شاید جو بنیادی تبدیلیاں اپنے نظام میں کرنی چاہیے تھیں وہ ہم نے کی نہیں. ہمارے جو اکنامک فنڈامنٹلز تھے وہ بالکل کبھی ٹھیک ہوئے نہیں، اور اس کے نتیجے میں اب ہم اس سٹیج پر آ گئے ہیں جہاں پر ہمارے لیے جو ماضی کی ایگزٹ اسٹریٹجی تھی وہ یہاں پہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے اس وقت پاکستان کے پاس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جو ڈالرز کے ریزرو ہیں وہ 4.3 ارب ڈالر ہے، اور یہ تقریباً 3 ہفتے کی جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کو بھرنے کے لیے صرف کافی ہیں. اور یہ جو ڈالرز ہیں وہ کیوں ضروری ہوتے ہیں؟ اس میں 2 بڑے اہم فیکٹرز ہیں. ایک کہ آپ نے جو بیرونی قرضہ لیا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آپ پاکستانی روپوں میں تو واپس نہیں کریں گے، آپ ڈالر میں قرضہ لیتے ہیں تو ڈالر میں ہی واپس کریں گے. دوسرا جو آپ کا امپورٹ ہے، امپورٹ جو بل ہے وہ آپ کو ڈالر میں اس کا ادا کرنا پڑتا ہے. اور کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے کہ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، مین کہ آپ کی جو امپورٹس ہیں وہ آپ کی ایکسپورٹ سے زیادہ ہیں. اور اگر دونوں کو ملا کے آپ کو میں ایک سادہ فگر دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو ڈالر آتے ہیں وہ پاکستان کے ایکسپورٹس اور جو فورن ریمیٹنس ہے، جو بیرون ملک پاکستانی بائر رہتے ہیں جو پاکستان میں بھیجتے ہیں، وہ کل ملا کے کوئی 60 ارب ڈالر بنتے ہیں. لیکن دوسری طرف پاکستان کی جو درآمدات ہیں وہ 80 ارب ڈالر ہیں. تو یہ جو 20 ارب ڈالر کا جو گیپ ہے اس کو پھر پورا کرنے کے لیے پاکستان کو قرضے لینا پڑتے ہیں. اور وہ اگر قرضے اگر ہمیں نہیں ملیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر آپ کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. تو اب جو پرابلم ہے کہ آپ کے پاس 4.3 ارب ڈالر کے ذخائر رہ گئے ہیں، اور اگلے 2.5 ماہ کے اندر پاکستان کو 8 ارب ڈالر کی صرف ادائیگی کرنی ہے جو بیرون ممالک کو یا کمرشل بینکوں کو آپ نے قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے. ایک اس کے اندر ضرور پاکستان کو ریلیف ملا ہے کہ اس میں 8 ارب ڈالر میں سے 2 ارب ڈالر جو ہے وہ ہم نے یو اے ای کا واپس کرنا تھا، لیکن یو اے ای نے اسے رول اوور کر دیا ہے. مین کہ اسے پاکستان کو یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آپ بعد میں دے دیں. تو پیچھے رہے 6 ارب ڈالر. تو جو موجودہ صورتحال ہے، اگر آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہوتا تو پاکستان کو کم از کم ہر مہینے 1 ارب ڈالر چاہیے سروائیول کے لیے. یہ نہیں کہ ملک میں کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہوں گی، سروائیول کے لیے کہ ہم دیوالیہ نہ ہوں. 1 ارب ڈالر آپ کو ہر مہینے چاہیے. اور 1 ارب ڈالر یو اے ای نے کمٹ کیا ہے کہ پاکستان کو وہ دے گا. سعودی عرب نے کمٹ کیا ہے کہ وہ 2 ارب ڈالر پاکستان کو وہ دے گا، لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ سٹڈی کریں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اب ماضی کے برعکس یہ جو ممالک ہیں، ہمارے دوست ممالک بھی، ایون چین بھی ان میں شامل ہے، یہ پاکستان سے کہتا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جب تک معاہدہ نہیں کرتے، اپنا پروگرام بحال نہیں کرواتے، تو اس وقت تک آپ کو یہ جو بیل آؤٹ پیکیج ہے، یہ جو قرضہ ہے، وہ آپ کو نہیں مل سکتا. تو جہاں تک آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کروانے کی بات ہے، یہ جو مشن تھا، وفد تھا آئی ایم ایف کا جو مذاکرات کے لیے پاکستان میں آنا تھا، اسے آنا تھا نومبر کے آخری ہفتے میں. اور اب ہم مڈ جنوری آ گیا ہے اور ابھی تک وہ آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ نہیں آیا، جس کے نتیجے میں یہ جو ہمیں 1.1 ارب ڈالر کی اگلی قسط ملنی تھی وہ قسط ہمیں نہیں مل پائی. اور اس قسط نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت جو ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے دیوالیہ ہونے کی، وہ بڑی واضح ہے. اور اس کی جو وجہ ہے، آئی ایم ایف جو ہے وہ باوجود اس کے کہ اب جنیوا میں جو کانفرنس ہوئی، ڈونرز کانفرنس سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے لیے، اس میں شہباز شریف نے یہ درخواست بھی کی کہ اس وقت جو کچھ شرائط ہیں آئی ایم ایف پاکستان پر عائد کرنا چاہتا ہے اور پاکستان سے چاہتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرے، اس کو تھوڑی عرصے کے لیے روک دیا جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں جو اپنے عوام ہیں ان پر مزید جو ہے وہ بوجھ نہ ڈال سکے. لیکن
IMF اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. IMF بنیادی طور پر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ IMF کی شرائط پر اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کی بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا پڑے گا. آپ کو جو تیل کی مصنوعات ہیں اس کے اوپر پیٹرولیم لیوی تو ہم میکسیمم گورنمنٹ آلموسٹ لے ہی رہی ہے، اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 17% آپ GST بھی لگائیں. اس کے علاوہ مزید جو ٹیکس ہیں ان کے لگانے کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ وہ سارے اقدامات ہیں جو موجودہ گورنمنٹ جو لولی لنگڑی PDM کی ہے، جن کا پتہ نہیں ہے کہ وہ آج ہیں یا کل ہیں یا کتنے دن رہتے ہیں. تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ فیصلے کریں گے تو یقینی طور پر جو رہی گئی کسر ہے عوام کے اندر، جو ان کی اگر کوئی سپورٹ کرنے والا ہے بھی تو وہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کرے گا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ فیصلے وہ نہیں لینا چاہتے. تو اس میں پھر ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ یہی جماعتیں جب تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو انہوں نے ہٹایا تھا تو یہ بہت زیادہ اس وقت یہ دعوے کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ہم اپنی سیاست نہیں بلکہ ریاست بچانے کے لیے نکلے ہیں. تو اگر آپ ریاست بچانے کے لیے نکلے تھے تو پھر آپ کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی کہ اگلے عام انتخابات میں آپ جیتتے ہیں یا نہیں جیتے، کیونکہ پھر تو آپ کو ریاست بچانے کے لیے نکلنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ صرف ان کا نعرہ تھا، ان کو اقتدار چاہیے تھا. اب جو صورتحال بن رہی ہے، سب سے پہلے یہ جو ہماری ایک خوش فہمی ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ابھی بھی جو کرتا دھرتا ہے ان سے بات کریں کہ جی پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، خدا نخواستہ پاکستان میں خانہ جنگی نہ ہو جائے، ان کے دماغ میں ابھی بھی یہ بات کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے. اور دیکھیں جی پاکستان 23 کروڑ کا ایک بہت اہم اسلامی ملک ہے، نیوکلیر طاقت ہے، یہ دیوالیہ نہیں ہو سکتا. یہ پاکستان کی اور پاکستان کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں یا اقتدار کے ایوانوں میں جن کو خوش فہمی ہے، یہ میرے خیال میں احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں. جو میرا انٹریکشن ہوتا ہے جو ڈپلومیٹک کور ہے، اکثر یہ سوال ہوتا ہے، اور یہ سوال بھی میں نے کیا کہ پاکستان ان کے خیال میں اتنا بڑا ملک ہے، نیوکلیر طاقت ہے، کیا اسے ڈیفالٹ ہونے دیا جائے گا؟ تو وہ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ اینی تھنگ از پاسبل. اگر پاکستان کا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست کلیپس نہیں کر سکتی، ڈیفالٹ نہیں ہو سکتی، تو میرے خیال میں انہوں نے کہا کہ یہ پھر پاکستان کو سیریسلی اپنی تھنکنگ کو سوچنا چاہیے. سری لنکا کہ پاکستان سے چھوٹا ملک ہے، اس کی اگزامپل دیکھی پچھلے سال اپریل میں کیسے وہ دیوالیہ ہوا، اور اب وہ اپنی معیشت کو ریوائیو کرنے کے لیے جتنی تکلیف دہ ان کو اقدامات کرنا پڑ رہے ہیں، اپنی جو فوج کا جو تعداد ہے، سائز ہے، اس کو کم کرنا پڑ رہا ہے، کٹ لگانا پڑ رہا ہے ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز کے اوپر، ان کی سیلریز کے اوپر. تو ایک دفعہ تو وہ یہ مثال موجود ہے. تو یہ پاکستان جو سب سے بڑا یہ اس وقت پریشان کن بات ہے کہ جو ہمارے فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ سیاستدان ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان کے اندر یہ ادراک نہیں ہے. اگر ان کو ادراک ہوتا تو PDM کی یہ کوئی 76 لوگوں کی کابینہ اس وقت نہ ہوتی. جب باہر کے یہ دوروں پر جاتے ہیں، پوری ایک آپ کہہ لیں کہ جنجال پورا جو ہے وہ ساتھ جاتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس اب حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ جو دالیں ہیں جو امپورٹ ہو کے پورٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ایون کمرشل بینک جو ہیں وہ امپورٹرز کو ڈالر نہیں دے رہی کہ ان شپمنٹس کو ریلیز کروایا جائے. اسی طرح سے آج میں ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ایک رنگ روڈ کا منصوبہ ہے، اس کے لیے انٹرنیشنل بیڈنگ کال کرنی تھی اور انٹرنیشنل جو میڈیا میں اشتہارات دینے تھے. وہ اس لیے پروسیس ڈیلے ہو رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان حکومت کو اتنے ڈالر نہیں دے رہا، پنجاب گورنمنٹ کو، کہ وہ اس حوالے سے جو اشتہار ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا میں وہ چھاپیں. تو آپ تصور کریں کہ اب آپ پاکستان کی حالت کہاں پہ آ گئی ہے. اور جو سب سے زیادہ کنسرن والی بات ہے کہ ادراک ہمیں نہیں ہے. اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں اب یہاں پہ کنکلوڈ کروں گا. جو سب سے اہم سوال ہے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے، جو میرا اس حوالے سے جو اس وقت جو موجودہ اس وقت حالات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مشکل صورتحال سے آپ نکل نہیں سکتے. جو طور طریقہ اس وقت میں نے دیکھا ہے تمام سیاسی جماعتوں کا، تمام جو باقی لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں جو فیصلہ کرتے ہیں، ان کے اندر مجھے اس طرح کی جو ارجنسی ہے یا جو ایک احساس ہے بالکل نظر نہیں آتا. وہ ابھی بھی اس امید میں ہے کہ ماضی کی طرح پاکستان کے دوست ممالک جیسے ہی ہم ڈوبنے لگیں گے تو ہمیں وہ ڈوبنے نہیں دیں گے، ہمیں نکال دیں گے. اور یہ بہت زیادہ کنسرن والی بات ہے. اور جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر ہم نے ڈرامیٹکلی اپنے آپ کو ریڈیکلی چینج نہ کیا اور بہت بڑے اور تکلیف دہ فیصلے نہ کیے تو خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے سے چھوٹی بات ہے، پاکستان کی جو سروائیول ہے وہ بھی ان کوسچن آ جائے گی. 23 کروڑ کا یہ ملک ہے اور 60% اس کی آبادی جو ہے وہ ینگ لوگ ہیں، 30 سال سے کم عمریں ہیں ان کی. جب ان کے پاس
नौकरी नहीं होगी, जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, जब कारोबार बंद होंगे, जो लोग रोजगार कर रहे हैं वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरफ जा सकते हैं। और एक इंसिडेंट जो है वो बहुत बड़े क्राइसिस को ट्रिगर कर सकता है। तो एज ऑफ नाउ जो मैं पाकिस्तान की सूरत हाल देख रहा हूँ, आई एम सॉरी, शायद लोग इसे कहें कि जी मैं बहुत पैसिमिस्ट हूँ, बट आई हैव टू से कि इस वक्त कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे फैसला करने वाले हैं, ईवान के इक़्तिदारों में जो लोग बैठे हैं, वो अपनी सियासत जरूर बचा रहे हैं, अपनी जो इक़्तिदार है उसको बचाने के लिए, या जिनको इक़्तिदार इनके पास नहीं है वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए उनकी तगोदो है। अदरवाइज किसी को इतनी संजीदगी नहीं है कि इस मुल्क को इस बहरान से कैसे निकाला जाए। और अगर हमने अर्जेंटली ये स्टेप ना लिए तो आई एम सॉरी टू से हम बहुत पछताएंगे। शायद हमारे पास फिर कहने के लिए कुछ ना बचे। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।